अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के वास्ते नावल की 26 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। घर आकर वो भागती हुई अपने कमरे में गई थी। अलमारी खोले, इसने फौरन वो लिफाफा उठाया था। पिछले 5 मिनट से पेपर खोले, अब वो शौक की हालत में थी। आंखों से टिप टिप आंसू बहना शुरू हो गए थे। लब फौरन ही मुस्कुराहट में ढले थे। वहाँ कोई साइन नहीं थे। किस कदर बेवकूफ़ थी वो। अगर अपनी इस बेवकूफ़ी के चक्कर में वो किसी और से निकाह कर लेती, फिर इस सोच के तहत इसे ठंडे पसीने आना शुरू हुए थे। अभी वो यही सोच रही थी कि इसका फ़ोन बजा था। अनादिल, क्या हुआ? पेपर पर साइन थे? अनादिल के फ़ोन उठाती हुई मरियम ने फ़ौरन पूछा था। नहीं। वो थकी थकी सी पलंग पर बैठी थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? बगैर कंफर्म किए तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें तलाक दे चुका है? पिछले 1 साल से अनादिल ने रो रो कर मरियम को बहुत जिद किया था। अब इतना गुस्सा तो बनता था ना। पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वाकई इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। बेहतर होगा तुम अपना दिमाग इस्तेमाल ना ही करो और बस चुपचाप रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। क्यों? अब क्या मसला है? दांत खिंचलाते मरियम ने आंखें घुमाई थी। वो अपनी कज़न को पसंद करता है। दिल को एक ठेस पहुंची थी। ये सवाल तुम अपने दिल से पूछो, वो किसे चाहता है, जवाब खुद मिल जाएगा। मरियम शान की मोहब्बत और दीवानगी को पहचान चुकी थी, मगर अनादिल की आंखों पर तो जैसे पर्दे ही पड़ चुका था। साइमा ने मुझे खुद बताया। तुमने शहान से पूछा इस बारे में? नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं इसके साथ के लिए मरी जा रही हूँ? अनादिल ने मुंह फैलाए कहा था। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? मुझे नहीं चाहिए इसका साथ। वैसे भी बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से मुझे वो कबूल नहीं। अब वो शायद अपने दिल को बहला रही थी। मसलन मरियम आज पीछे हटने वाली नहीं थी। मसलन इसका किरदार। कश्मीर में भी वो किसी लड़के के साथ घूम रहा था और इस दिन रेस्टोरेंट में भी। हाँ, वाकई इसका किरदार बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी तो तुम इसके साथ हर जगह बगैर किसी खौफ के घूमती फिरती रहती हो और एक हलाल रिश्ते के बावजूद भी इसने अपनी हदूद को पार नहीं किया। और तो और जब बीवी अनादिल शहजाद जैसी हसीन हो तो फिर भी। तो तन से भरपूर लहजे में वो अनादिल को की कमज़ोर सी दलील को रद्द कर चुकी थी। इसी से अल्लाह की आयतें तकरीर देती हैं और कुरान। एक वक्त में तुम भी ऐसी थी। मरियम ने इसे आईना दिखाया था। खुदा मत बनो अनादिल, किसी को जांचने का तुम्हें कोई हक नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे करो। मरियम फ़ोन काट चुकी थी और वो ट्रांस की कैफियत में चंद लम्हे मोबाइल की तारीख स्क्रीन को देखती रही थी। दिल तुमसे मिलने क्यों आया है? अनाया ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। इसके साथ साइमा को खड़ा देखकर अनादिल के तन बदन में तो मैनो आग की लगी थी। जीन्स शर्ट में मुलव्वस हाई हील पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कैसी हो अनादिल? वो छोटे छोटे कदम उठाती मुस्कुराती हुई इस तक आई थी। अनादिल भी मुस्कुराई थी, ऐसे जैसे किसी ने जबरदस्ती इसके होंठों को खींचकर मुस्कुराहट में डाला हो। अब वो शदीद जलन महसूस कर रही थी। दोनों के दरमियान रस्मी सी अलीक सलीक का तबादला हुआ था। अनादिल को काफ़ी हैरत हुई थी, आखिर साइमा क्यों उससे मिलने आई थी? वो मुल्क से बाहर जा रहा है। साइमा ने गहरी सांस खारिज की थी। कौन? वो जानकर अनजान बनी थी। तुम्हारा आशिक। अनादिल ने चौंक कर साइमा की तरफ देखा था। इसे रोक लो, वो एक कमीज से गोई हुई थी। मरियम से बात हुई है मेरी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत वसवसे हैं, मगर यकीन करो अनादिल, वो शुरू से ऐसा नहीं था। इसे हालात ने ऐसा बनाया। वो तो हमेशा से सोम सलवात का पाबंद था, बल्कि तहज्जुद गुजार। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है अनादिल। वो जब कुरान पढ़ता है ना तो सब पर एक सैर तारी हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो होता ही खता का पुतला है। शान से भी गलती हुई थी, वो गाफिल हो गया था, मगर अब वो वापस लौट आया। अनादिल को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके कदमों तले ज़मीन ही खींच ली हो। आज इस पर कौन सा इंकशाफ हुआ था? शहान और सोम सलवात का पाबंद। दिल की अजीब कैफियत तो मैनो जैसे अभी उछल कर बहर आ जाएगा। तुम सब ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अब तो तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना? फिर इसकी आवाज़ में खिलती नमी को साइमा बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। मेरे डैड और अंकल शाहनवाज कज़न है और तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर बहन भाई की हैसियत से। शहान मीर रज़ाई भाई है। अनादिल की मानो सांस ही रुक गई थी। झूठ कहा था मैंने तुमसे। देखना चाहती थी क्या तुम भी इससे इतनी मोहब्बत करती हो जितनी वो। साइमा मदन से मुस्कुराई थी। रोक लो इसे। साइमा ने इसके हाथ पर दबाव डाले। कहा था वो चुप चुप कर रही थी। साइमा की गले लगी थी।
مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ سائمہ زبردستی سے فارم ہاؤس پر لائی تھی جہاں انادل اور شاہان اکثر ملتے رہتے تھے۔ پچھلے 1 سال سے شاہان نے کبھی بھولے سی بھی جگہ کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ ہر جگہ اس پر جہاں انادل اور شاہان ملتے تھے اسے کھینچتی ہوئی پیرس ایسم چلو کو تک لائی تھی۔ پر تم سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر یکدم اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ سفید رنگ کے نفیس خطوط میں ملوث دوپٹے کو گلے میں مفصل کی صورت میں ڈال آدھی کھلی گلفی جو تیز ہوا چلنے کی وجہ سے بار بار اس کے چہرے کو چھپا رہی تھی۔ اپنی دودیا ملائم ہاتھ سے وہ بار بار اپنی زلفوں کو چہرے سے ہٹاتی، اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آ رہی تھی۔ اسے یہاں چھوڑے سائمہ فوراً نیچے گئی تھی۔ شاہان کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھی، دل زور و شور سے اس بغاوت پر اسکا رہا تھا۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا، یا شاید پھر چھو کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی یہاں موجود ہے یا پھر یہ کوئی خواب ہے۔ ملک سے بیٹھ جا رہے ہو؟ اس کے قریب آتی چند انچ کا فاصلہ رکھ کے وہ مسکرائی تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے شاہان کو اب سانس بھی مشکل ہی آئی تھی۔ ہاں لیکن تم یہاں؟ ہاں میں یہاں۔ مزید قریب ہوتے اپنی انگلی اس کے دل کے مقام پہ رکھے انادل آج سے چاروں آنے چٹ کر گئی تھی۔ کون سے ملک جا رہے ہو؟ 2 قدم دور ہوتے ہاتھ باندھے انادل نے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھیرے خوش دلی سے پوچھا تھا، جبکہ آنکھوں میں ہنر شرارت تھی۔ لندن؟ شاہان کے چہرے کا رنگ بالکل فاق تھا۔ کب کی فلائٹ ہے؟ آنکھوں کو معصومیت سے گھمائے ایک اور سوال پوچھا گیا تھا۔ آج رات کی۔ انادل یہاں کیوں آئی تھی اور ان سب سوالات کا مقصد؟ انادل نے سمجھتی ہوئی اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن تم؟ چٹاخ! معمول کے مطابق آج شاہان کو پھر اپنی متاع جان کا محبت بھرا تمانچہ پڑا تھا۔ وہ بیچارہ ابھی شاک کی کیفیت میں تھا کہ انادل نے یکدم ہی غصے سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ کیوں؟ وہاں تمہاری بیوی رہتی ہے یا بچے، جن کے پاس جانے کے لیے تم اتنے بے تاب ہو رہے ہو؟ انادل میں؟ کیا میں؟ ہاں کیا میں؟ جب تمہاری بیوی پاکستان میں ہے تو تم لندن کیا کرنے جا رہے ہو؟ بولو۔ وہ رو دی تھی۔ دل؟ شاہان نے اس کی آنکھوں سے گرتے موتیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا تھا۔ پلیز مت رو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شاہان نے التجا کی تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو جا رہے ہو نا مجھے چھوڑ کر؟ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کے اس نے معصومیت سے شکوہ کیا تھا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چلے جاؤ۔ میں نے کہا اور تم نے مان لیا؟ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے وہ اب شکوہ پہ شکوہ کر رہی تھی۔ ایسے نہیں جا سکتے تم۔ ان پر سائن کرو۔ سامنے پڑے پیپر کو ہاتھ میں پکڑے اس نے شاہان کی طرف بڑھائے تھے، جس پر وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساری امیدیں، سارے خواب جیسے چکنا چور ہوئے تھے۔ میں نہیں کروں گا، میں نہیں دے سکتا تمہیں طلاق۔ شاہان کی آواز بھرا گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر انادل کے لبوں پر ہلکا سا تبسم لہرایا تھا۔ سائن تو تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اپنی مسکراہٹ چھپائے اب اس نے سنجیدگی سے کہا، جس پر اس بیچارے نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو تم سائن نہیں کرو گے؟ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے انادل نے اسے کھولا تھا۔ تم جو سزا دو گی منظور ہے، مگر یہ مجھے سے نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھامے نظریں جھکائے شاہان نے اعتراض سے کہا تھا، کوئی بھی سزا؟ ایک آبرو تیز کرتے انادل نے جیسے یقین کرنا چاہتا۔ ہاں کوئی بھی، ٹھیک ہے، کہتے ساتھ وہ اس کے قریب آئی تھی اور اس کے گردن کے گرد بازو حمائل کرتے انادل نے اپنی ایڑیاں اوپر اٹھائی تھی، اپنا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب کیے وہ شاہان کو شدید صدمے میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں نے بہت سوچا، پھر مجھے احساس ہوا کہ تم جیسا شخص واقعی معافی کے قابل نہیں ہے، تم صرف سزا کے مستحق ہو شاہان۔ اس لیے میں انادل شزا کہتے رکی تھی، میں انادل شاہان آج تمہیں عمر قید کی سزا سناتی ہوں۔ شاہان کی ہارٹ بیٹ ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے انادل کی جھیل نما آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مطلب یہ جائز انسان بارات وقت پر لے آنا۔ اگر تم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی نا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ گردن کے گر سے اپنے بازو نکالتے اس کا گریبان پکڑتے اب وہ اس کے سینے پہ سر رکھے رو دی تھی، اور شاہان تو اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اس کے گہسارہ قائم کر سکے۔ کیا یہ کوئی خواب ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ یقین کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ یکدم ہی ماتھے پر ابھری ننھی شکنوں کے ساتھ انادل نے اپنا سر اس کے سینے پر سے اٹھایا تھا اور اپنی جوتی کی چھوٹی سی ہیل کی نوک شاہان کی جوتی کے اوپر بہت زور سے ماری تھی۔ آہ! وہ کڑا اٹھا تھا۔ اب آیا یقین؟ آنسو صاف کرتے اس نے سو کرتے غصے سے کہا تھا۔ ہاں آ گیا۔ کراتے ہوئے اب وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ انادل نے عین اس کے پیر کے انگوٹھے کے اوپر حملہ کیا تھا
اور حملہ بھی بہت شدید تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ ہاتھ چھاڑے ابھی وہ مڑی تھی کہ شان نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کھڑے ہوتے اس نے محبت سے آفر کی تھی، زیادہ فری مت ہو، میں سائمہ کے ساتھ جاؤں گی۔ اپنا ہاتھ چھڑواتی ایک ادا سے اسے پرے دھکیلتی وہ جا چکی تھی۔ شان نے فلک شفاق کہہ کے لگایا، نفی میں سر ہلایا تھا۔ شکر کی کیفیت میں اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ اگر کوئی کسی کا دل دکھائے تو کیا اللہ کے در سے معافی مل جاتی ہے؟ ابھی سے مسجد سے گئے نماز پڑھے چند دن ہی ہوئے تھے جب اس نے ایک دن امام مسجد سے ہمت کر پوچھ ہی لیا تھا، ہاں بالکل، اگر وہ شخص معاف کر دے تو۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ اگر کوئی کسی کو شرک پر مجبور کرے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو کیا اللہ معاف کر دیتا ہے؟ اس کے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ معافی مل سکتی ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ وہ شخص معاف کر دے، کیونکہ حقوق اللہ تو پھر بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر حقوق العباد وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوتے۔ گہری سانس خارج کرتے مسکراتے اب شاہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے پڑی فائل کو دیکھ کے اس نے حیرانگی سے اسے کھولا تھا۔ یہ نہیں سدھر سکتی، وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ شادی کی تیاریاں پورے زور و شور پر تھیں۔ ان دونوں کی شادی بہت جلدی میں ہو رہی تھی۔ وجہ شان کا بے حد اصرار تھا۔ کسی بھی طرح اب جلد سے جلد انادل اپنی زندگی اور گھر میں چاہیے تھی، اس سے پہلے کہ ان کی محترمہ کا موڈ ہی بدل جائے۔ اس قدر جلد بازی پر اشفاق صاحب کا ماتھا ٹنکا تھا، مگر انابیہ نے اپنی سمجھ بوجھ سے انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔ اتنی مشکل سے تو انادل راضی ہوتی، اب کہیں مزید تاخیر پر وہ مہرانی انکار ہی نہ کرتے۔ انادل اپنے کمرے میں مایوں بیٹھی تھی جب انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دل، اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، ہماری ماں نہیں ہے۔ اس کی بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ بہت محبت سے اس کے پاس بیٹھے انابیہ گوئی ہوئی تھی۔ اسلام کو مجھ سے زیادہ تم سمجھتی ہو انادل، تمہیں پتہ ہے نا اسلام کے شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اپنے سسرال والوں اور شوہر کی عزت کرنا، انہیں مان دینا، پوری خلوص کے ساتھ اپنے گھر کو بسانا۔ ایک بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے وہ اسے اب مختلف نصیحتیں کر رہی تھی، جبکہ انادل کے گلے میں اب گلٹی ابھر رہی تھی۔ آج تک جو سلوک اس نے شان کے ساتھ روا رکھا تھا، اگر وہ انابیہ کو پتہ چل جاتا تو وہ صدمے سے بے ہوشی ہو جاتی۔ آدھے گھنٹے کے لیکچر کے بعد انابیہ کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ انادل کو تو آج شوہر کے حقوق والی ساری آیتیں اور حدیثیں یاد آئی تھی، اور ایک حدیث اسے شدت سے یاد آئی تھی جس میں فرمایا گیا تھا، اللہ کے بعد اگر عورت کو کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ شوہر ہوتا۔ رات 11 بجے وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی تھی۔ پھر بامشکل اس نے فون اٹھایا تھا۔ اگر جنت چاہیے تو انادل اپنی انا کی قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ انادل نے اپنی انا کو پیروں تلے رونتے شان کو کال ملائی تھی۔ ارادہ اس سے معافی مانگنے کا تھا۔ وہ ابھی بستر پر سونے کے لیے لیٹا تھا کہ اس کا فون بجا۔ انادل کی کال دیکھ کر شان خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ شان کے کال اٹینڈ کرتی ہی انادل نے لہجے میں مٹھاس کھولے کہا تھا، جبکہ دوسری طرف شان کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا، یعنی اس جیسے گھٹیا شخص پہ سلامتی بھیج جا رہی ہے۔ آپ سو تو نہیں رہے تھے نا؟ دوسرا بڑا صدمہ، شان نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ اف اتنی عزت، میں نے اسلام کیا، آپ جواب نہیں دیں گے؟ وہی چانچنی بھرا محبت سے لبریز لے جا۔ وہ وعلیکم السلام۔ شان نے اپنے ہاتھ پہ جھٹکی کاٹی تھی، یہ یقین کرنے کے لیے کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ تیسرا شدید صدمہ، اب اس سے زیادہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انادل اس وقت کہاں ہو تم؟ بستر سے جلدی سے اٹھتے شان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے، دھیمی لہجے میں۔ تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا تھا نا؟ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی نا میری جان؟ شان صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ یا تو مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ تمام تر اخلاق کو سائڈ پہ رکھ کے اب اس پر پھٹ پڑی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ عزت کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ بھاڑ میں جاؤ بدتمیز کہیں کی۔ ویسے کھڑی کھڑی سناتے انادل نے کھٹک سے فون بند کیا تھا، جس پر شان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، یعنی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟ غصے سے اس کی گال اور ناک دونوں لال ہو چکے تھے۔ 2 منٹ بعد انادل کا فون پھر بجا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ اب یقیناً معافی مانگنے کے لیے اس نے فون کیا ہوگا۔
وہ اسے اچھے خاصے نخرے دکھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جان، وہ میں نے یاد دلانے کے لیے فون کیا تھا کہ ذیل اور فضول کہنا تو تم بھول ہی گئی تھی۔ پلیز کہہ دو ورنہ ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی۔ لفظ پایا وہ اسے تجکا رہا تھا۔ پاگل، ذیل، بدتمیز، گھٹیا، فضول انسان، پہاڑ میں جاؤ۔ پھولی ہوئی گالوں کے ساتھ اسے سلوتیں سنائے انادل نے اسے بلا کیا تھا۔ وہ سر اشاری سے مسکراتا بستر پر ٹہر گیا تھا۔ اب اسے سکون کی نیند آئے گی۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں۔ انایا نے ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کافی پینے کیفیٹیریا آئے تھے۔ مجھے بھی۔ ارمان بھی مسکرایا تھا۔ اب اگلا نمبر ہمارا ہے۔ تھوڑی پر ہاتھ جمائے انایا نے ارمان پر محبت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوا تھا۔ شان اور انادل کی شادی سے وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے کہ میری بہن کی شادی آپ کے دوست سے ہو رہی ہے۔ مجھے بھی۔ وہ دونوں ہی ہر چیز سے بے خبر تھے۔ ویسے رشتہ کب بھیجوں؟ انایا کے بغیر رہنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں کی شادی تو ہونے دیں، اور ویسے بھی میری کچھ شرائط ہیں۔ کیسی شرائط؟ اس کا ماتھا ٹنکا تھا۔ میں آپ سے کس شرائط پر شادی کروں گی؟ جب آپ مجھے ساری اسائنمنٹ بنا کر دیں گے اور مجھے ہمیشہ ہر ٹیسٹ اور پیپر میں فل مارکس دیں گے۔ بٹ وہ تقریباً چیخ اٹھا تھا۔ آپ اپنے پروفیسر سے اسائنمنٹ بنوائیں گی؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہتا تھا۔ اگر ان محترم پروفیسر صاحب کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ معصومیت سے آنکھیں مٹکائے وہ ارمان کو بہت بڑا جھٹکا دے گئی تھی۔ یہ زیادتی ہے۔ ارمان نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ جو بھی ہے، انایا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے، جس پر ارمان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔